पांचवा बड़ा कायदा है यूज़र। इसी कायदे के ताल्लुक से आज आपके सामने बातें आएंगी इंशाअल्लाह, और इसी की वजाहत आपके सामने आएगी मुकम्मल तरीके से। और अभी आज मैं जो लेकर के तरीके से आता था वरक़ा या पेपर, तो याद थे, लेकिन मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लेकर के नहीं आया हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते वो फ़ोटो कापी करा के आपके सामने आ जाएंगे। आज हम इसकी वजाहत करेंगे और फिर आइंदा हफ्ते दोबारा फिर इसकी वजाहत कर देंगे जब पेपर आपके सामने होगा। और ज़रर व युज़र, अरबी ज़बान में ये ज़रर कहते हैं नुकसान। युज़ाल ये अरबी ज़बान में कहा जाता है ख़त्म किया जाएगा, नुकसान को ख़त्म किया जाएगा, ज़ाइल किया जाएगा। इसी को बाद लोगों ने, इसी कायदे को, हालांकि वो दलील के तौर पर पेश किया जाता है, हदीस के ये अल्फाज हैं, उसी की रोशनी में पेश किया है। वो हदीस के अल्फाज हैं ला ज़रर वला ज़िरार, ला ज़रर वला ज़िरार। ला ज़रर का माना हुआ कि नुकसान पहुंचाना नहीं है, नुकसान पहुंचाना नहीं है। ला ज़िरार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स हमको नुकसान पहुंचा रहा है तो बदले में भी नुकसान पहुंचाना नहीं है। ज़रार अरबी ज़बान के लिहाज से होता है, ज़रार कहते हैं किसी शख्स को उसने आपको कुछ नहीं किया और आप ही उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि उसने आपको ऑलरेडी नुकसान पहुंचाया है और आप उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये न नुकसान किसी को इब्तिदान पहुंचाना जायज़ है और न ही बदले के तौर पर नुकसान पहुंचाना जायज़ है। हालांकि इस्लाम में बदला लेना जायज़ है, क़िसास जायज़ है, लेकिन किसी शख्स को बदले में नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं। अब इसी की वजाहत आपके सामने मिसाल से मैं कर रहा हूं। ये कलम है, किसी शख्स का ये कलम है, मैंने उस कलम को तोड़ दिया, बदले में उसने मेरा कलम उठाया और उसको तोड़ दिया। तो इस्लाम उसको भी सही नहीं कहता है और इसको भी सही नहीं कहता है कि आप किसी की कोई चीज को नुकसान पहुंचाएं। न ये जायज है और न वो जायज है। इस कायदे का तो माना ये हुआ, ये कायदा क्यों आया। जितनी भी इस तरह की आपके सामने मसाइल आ जाएं, मिसालें आ जाएं जिसमें यह है कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के ताल्लुक से उसमें कोई चीज आ रही है, तो उसी लिहाज से उसमें फतवे आते हैं, उसी लिहाज से उसका हुक्म बयान किया जाता है। यहाँ मैं आपके सामने उसकी वजाहत कर रहा हूँ थोड़ी सी। इस्लाम के लिहाज से मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि ये सिर्फ कायदा मुसलमानों ही के नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए भी, यानी इस्लाम इंसानों के बारे में कैसे सोचता है उसके बारे में भी ये बात आती है। बात क्या है, जब इंसान एक साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और कहीं भी इंसान एक आबादी के साथ ही रहता है, तो एक इंसानी फितरत है, कभी उससे दूसरे के ताल्लुक से, गुस्से की वजह से, किसी और वजह से उसको कुछ न कुछ वो नुकसान पहुंचा देता है, कोई चीज हो जाती है, या दिल के अंदर नुकसान पहुंचाने का जज्बा उभरता है। नुकसान पहुंचाया नहीं है लेकिन नुकसान पहुंचाने का जज्बा उभरता है। ये चीजें आती हैं, कोई मामला हुआ, कोई बात हो रही थी, अचानक ख्याल आता है अरे इसने ऐसा कर दिया, इसकी पूरी बिल्डिंग को ढा दो, ये कर दो। इस तरह के ख्यालात का पैदा होना इंसान के अंदर एक साथ रहते हुए इंसान होने की वजह से ऐसी चीजें आती हैं। और इन्हीं चीजों को सामने रख करके ये एक हदीस है ला ज़रर वला ज़िरार, यानी इस्लाम इसको भी सही नहीं करार देता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, और इसको भी सही करार नहीं देता है कि किसी ने अगर आपको पहुंचा दिया है बिलफर्ज तो आप उसके जवाब में आप उसको नुकसान पहुंचाएं। इस्लाम इसको जायज नहीं करार देता है। ये ला ज़रर वला ज़िरार के ताल्लुक से, चाहे आप इस लफ्ज में कहें चाहे इस लफ्ज में कहें, बात यही है कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उस नुकसान को, उस तकलीफ दे चीज को हटाया जाएगा। क्योंकि इस्लाम किसका कायल है, न किसी को तकलीफ पहुंचाना जायज है और
نہ مقابلے کے طور پر تکلیف پہنچانا جائز ہے، نہ ابتداءً جائز ہے۔ تو اگر کہیں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ واقعی معنی میں اس کی بات بالکل حقیقت ہے کہ اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو لازمی طور پر اس تکلیف کو دور کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ معاشرے میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے فرض کر لیجئے یہ ایک سینٹر میں آنے کے لیے آپ کے سامنے ایک دروازہ، کوئی شخص بالکل دروازے کے سامنے لا کر کے اپنی کار کو کھڑی کر دے تو سینٹر میں آنے کے لیے تکلیف ہوگی۔ اب اس تکلیف کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے، تکلیف کو زائل کیا جائے گا، وہ جو پریشانی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی زمین میں تو یہ کھڑا نہیں کیا، آپ کی زمین تو یہیں سے ہوتی ہے، آپ اس کے مالک تو نہیں ہو، آپ کیوں مجھے بول رہے ہو کہ میں نے اپنے تعلق سے یہ کام کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسلامی یہی ضابطہ ہے کہ اس تکلیف جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو ہٹانا، اس کو زائل کرنا یہ ضروری ہے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو گیٹ کی، گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ایک ساتھ بنے ہوئے گھر ہیں۔ فرض کر لیجئے ہمارا ایک گھر ہے جس کے اندر دروازے کے پاس سامنے والے کا ایک گھر ہے اور ہمارا اپنا گھر ہے۔ اپنی زمین میں اس نے ایک نل لگایا ہے اوپر پانی کو گرنے کے لیے، لیکن جو پانی جس طرح سے اس نے لگایا ہے نل، وہ بالکل ہمارے گیٹ کے سامنے آ کے گرتا ہے پانی اوپر سے، اور اس کی وجہ سے آنے میں ہم کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ بارش ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے وہاں ہم کو اپنے گھر آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ہم اس سے یہ کہتے ہیں بھائی ہٹا لو، کہتا ہے نہیں بھائی میں نے تو اپنے گھر میں لگا رکھا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی تو میں کیا کروں؟ میں جس چیز کا مالک ہوں میں نے اس کے لحاظ سے یہ چیز کر رکھی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ اگر یہ جاتا ہے جج کے پاس، قاضی کے پاس کہ یہ آدمی یہ چیز نہیں ہٹا رہا ہے اور مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو جج فیصلہ یہی کرے گا کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ کیوں؟ یہ شریعت کا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ نقصان، جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے کسی کو اس کو ہٹایا جائے گا، اس کو باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ اصل یہی قاعدہ ہے۔ شریعت کے اندر کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، میں مسائل سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کے۔ دو آدمی ایک گھر کے اندر شریک ہیں، دو آدمی ایک گھر کے اندر شریک ہیں۔ فرض کر لیجئے میں ہوں اور میرا بھائی ہے، دونوں ہم ایک گھر کے اندر شریک ہیں۔ میرے بھائی کا حصہ اور میرا حصہ یہ، چونکہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو دونوں کو یہ چیز ترکے میں ملی ہوئی تھی، دونوں شریک ہیں اس کے اندر۔ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، میں نے کسی شخص کے ساتھ بات کی اور اپنا حصہ بیچ دیا۔ اب اس گھر کے اندر میرے بھائی کے ساتھ ایک دوسرا اجنبی آدمی اس کا شریک بن گیا ہے گھر کے اندر۔ یہاں اب میرے بھائی کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے، کیونکہ میں ہوں، دونوں بھائی ہیں، اس لیے دونوں ایک ساتھ رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دوسرا آدمی آ کر کے رہے گا تو میرے بھائی کو کیا ہوگی؟ پریشانی۔ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، اب جاؤ قاضی کے پاس، قاضی سے کہو، جج سے کہو کہ اس نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے اور مجھے خبر نہیں دی تھی۔ وہاں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ جتنے میں اس نے دوسرے کو بیچا ہے اتنے ہی میں وہ بھائی میری اس زمین، میری اس جگہ کو لے لے گا۔ یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، کیونکہ اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس نقصان کی شریعت نے یہ بھرپائی کی ہے۔ اس کو شفا کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی ہندوستان کے قانون میں یہ چیز چلتی ہے، یعنی اگر آپ جائیں گے کورٹ میں، اگر کسی طرح کا معاملہ ہو تو آپ کو اسی کے لحاظ سے فیصلہ کر کے دے گا۔ وہ لے نہیں سکتا، پیسہ نہیں ہوتا جی، وہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کر کے اتنی ہی قیمت پر وہ لے لے، لینا ضروری ہے، اس کے لیے وہ لے لے۔ اگر نہیں لیتا ہے تو پھر اس تکلیف کو اس سے برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ بیچ دے، لیکن یہ حق ہے اس کو۔ یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ جائز ہے کہ میری ایک چیز ملکیت ہے، میں اپنی چیز کسی کو بھی بیچ سکتا ہوں، اور میں نے اس کے لحاظ سے یہ چیز بیچ دی اس کو، یہ میرا حق تھا۔ یہ چیز کیا ہے؟ شریعت کے لحاظ سے جائز ہے، لیکن یہاں شریعت جائز نہیں قرار دیتی ہے اس کو سامنے والے کی وجہ سے۔
میں کب بیچ سکتا ہوں یہ کسی اور کو؟ جب میں پہلے اپنے شریک کو، اپنے پارٹنر سے یہ کہہ دوں کہ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، تم چاہو تو خرید لو۔ میں نے اس سے کہہ دیا، اس نے نہیں مجھے تو میرے پاس گنجائش نہیں، میں نہیں خرید سکتا، کسی اور کو بیچ دو، پھر بیچے گا اور صحیح ہے۔ بغیر کہے بیچ دیا ہے اس نے، اس کو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی، کوئی اجنبی آدمی آ گیا اس کو پریشانی ہوگی، رہنے کے لحاظ سے، دوسری چیزوں کے لحاظ سے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے نہیں مجھے ہی یہ چاہیے، دوسرے کو کیوں بیچا ہے؟ اور شریعت کے لحاظ سے باقاعدہ کورٹ میں وہ ایک درخواست دے کر کے اپنے نام میں فیصلہ کروا سکتا ہے، اس کا جائز مسئلہ پیش آ ہے کہ وہ بیچنے بھی نہیں دیتے اور خریدیں گے بھی نہیں، ہے نا؟ وہ غلط ہے۔ پھر یہ وہاں پر بھی یہی آئے گا قاعدہ، اب ضرور یوزا، اب یہاں اس کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہی یہ جا سکتا ہے جج کے پاس، یہ جو ہے مجھے دوسرے کو بیچنے بھی نہیں دے رہا اور خود خرید بھی نہیں رہا، جج اس کے بارے میں دو میں سے یا تو خریدو، اتنے دن کی مہلت ہے، نہیں تو کسی کو بھی بیچ دے گا۔ کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ جو شریعت کا مزاج ہے، میں نے کہا آپ سے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی انسانوں کے بارے میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کی چند مثالیں اور جو ہے، یہ تو اس کی بات تھی، دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی میں تعلقات خراب ہو جائیں اور دونوں میں جدائی ہو جائے، اور چھوٹا سا بچہ ہے ابھی جو دودھ پینے کی مدت میں ہے، بیوی تو اب اس کی بیوی نہیں، جدائی ہو گئی ہے، وہ گھر چلی گئی ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ جو دودھ پینے کی مدت میں ہے وہ کہاں رہے گا؟ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا۔ دودھ پینے کی مدت ہے اس لیے ماں کے ساتھ رہے گا اور ماں ہی اس کو دودھ پلائے گی۔ یہاں شریعت نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ عورت اس کو دودھ پلاتے ہوئے اس کے دودھ پلانے کی جو بھی دودھ پلانے کے تعلق سے جو بھی اجرت ہوتی ہے وہ لے سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے، اور دونوں میں باقاعدہ جو ہے اس کی بات ہوگی، جو بھی اجرت ہوتی ہے اس کو دینا ہے اس کو۔ وہاں جو قرآن لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہے والدہ کو یعنی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہی لفظ استعمال کیا جو یہاں پر میں نے آپ کو کیا ہے۔ جیسے بچہ چھوٹا ہے، باپ اس بچے کو بہت چاہتا ہے اور بچے کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو ماں کا دودھ ہی ہونا ضروری ہے، کسی اور کا دودھ اس کو پلا ہو نہیں سکتا۔ یہاں ماں اب باپ کے ان جذبات کو ذرا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے غیر معمولی قیمت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میں دودھ پلاؤں گی لیکن مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، کوئی بات نہیں میں پلاؤں گی، میں راضی ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے اتنے جو ہے اس کی مزدوری اتنی چاہیے، جبکہ وہاں اس ماحول کے لحاظ سے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو باپ کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ ہوا، اس کو اسلام کا یہ جائز نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس لیے کہ اس کا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ان جذبات سے فائدہ اٹھانا ماں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی کے مقابلے میں بالکل برعکس، کبھی کیا ہوتا ہے ماں کا دل بچے سے، بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں کا دل بچے سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، ماں بچے کو دودھ پلائے گی ہی پلائے گی۔ شوہر کو یہ چیز معلوم ہے، جدائی ہو چکی اب شوہر بیوی نہیں ہے، لیکن پہلے کے لحاظ سے وہ شوہر کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ عورت جتنا بچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ دودھ پلائے گی ہی پلائے گی، اس لیے اگر میں اس کو اجرت نہ بھی دوں تو بھی یہ پلائے گی۔ یہاں اجرت کے مقابلے میں ہم لفظ نفقہ کا استعمال کریں تو بھی چل سکتا ہے، یعنی خرچہ اس کا خرچہ دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اگر میں نہ دوں تب بھی یہ پلائے گی، اس لیے وہ کیا دعویٰ، میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے تم کو پلانا ہو تو پلاؤ ورنہ میں دوں گا نہیں۔ معلوم ہے اس کو کیا کرے گی، وہ رکھے گی ہی اپنے پاس اور دودھ پلائے گی ہی پلائے گی۔ تو اس والدہ کو بھی تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے حرام کر رکھا۔ تو یہ بہت عام اصول ہے شریعت کا کہ اس کے اندر نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ہی شروع کے لحاظ سے اور نہ ہی بدلے کے لحاظ سے، اور اس قاعدے کے ذریعے سے شریعت نے وہ سارے دروازے بند کیے ہیں جس میں انسان بدلے کے طور پر دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہیے۔
اور جو زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے فلاں آدمی نے مجھے نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے میں اس کو نقصان پہنچاتا ہوں, اس نے یہ میرا قلم توڑ دیا, میں اس کا قلم توڑ دوں گا. جو یہ انسانی فطرت ہوتی ہے اس پر مکمل طریقے سے لگام لگاتی ہے کہ ایسا نہیں سوچنا ہے. ایک مسلمان کو ایسا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے کسی نے نقصان پہنچایا ہے, اسلام اس کو اس کا بدلہ دے سکتا ہے, دلوا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے مقابلے میں اس کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہوتا. آپ ویسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ قلم ٹوٹ گیا تو دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا تو ابھی ڈبل نقصان ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ قلم ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے آپ قلم کی قیمت لے لو, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو قلم توڑنے کا حق نہیں ہے. یہ ہے لا ضرر ولا ضرار. قصاص میں ایک چیز میں نے کہا تھا آپ سے کہ جائز ہوتی ہے, لیکن ان سب چیزوں میں وہ جائز نہیں ہوتی. نقصان پہنچانے کے لیے وہ جائز نہیں ہے. قصاص کے طور پر صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے. کسی نے ایک تماشا مارا تو بدلے میں مار سکتے ہیں, اس حد تک وہ چیز جائز ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک بڑی قید ہے, اس سے زائد نہیں ہونا چاہیے. قصاص کے طور پر چیز جائز ہوتی ہے, لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ جائز نہیں. یعنی اس کی ملکیت کو یا اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. کسی نے مکان کو جلا دیا پورا, ٹھیک ہے اب جا کر کے ہم بھی اس کا مکان جلا دیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک چیز جلی تھی ایک اور جل گئی, تو وہاں پر اس کو صرف مکان جو اس کا جل گیا جلا ہے اس کی قیمت ہو جائے گا تو جو ہے وہ قاضی کے پاس جائے, جو بھی اس کے جو ہے فیصلے کے لیے ان کے پاس جائے گا, وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اس کو وہ چیز دلوائیں گے اس سے. یہ چیز ہے. اس کے اوپر کچھ جرمانہ بھی ڈالیں گے, ڈال سکتے ہیں, کہتے ہیں سزا دینا اس کو. اس کے علاوہ جس کا مال جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے جلا دیا, ایک تو مال کا نقصان ہوا, آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے, اتنے دن مجھے تکلیف اٹھانی پڑی, یہ ذہنی پریشانی ہوئی, اس کی قیمت بہت لمبی ہو جاتی ہے. اکثر یہ یوروپ امریکہ میں وغیرہ جو ہے ایسے بہت پیسے کماتے ہیں. کمپنسیشن جو ہے نارملی سے ایک جوس کی بوتل میں سمجھ لیجئے کچھ اس کو جھنگر یا ایسے کچھ مل گیا تو وہ جوس کی قیمت ہوتی ہے بس سمجھ لیجئے $2 رہتی ہے, مگر وہ کمپنسیشن میں $1000 لے جاتا ہے. یہ غلط ہے. ابھی جو میں نے کہا تھا وہ جو ہے یعنی وہ ماں کے تعلق سے اور باپ کے تعلق سے جو نقصان کسی نے پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی آپ کو حاصل کرنا اس سے جائز نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی چیز, دونوں میں سے کسی کو تو نقصان ہو رہا ہے نا. اب زیادہ آپ تم تو مطالبہ کریں گے تو اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کو پریشانی پھر اس کے لحاظ سے. یہ ہمارا اتنے دن کا نقصان ہوا یہ چاہیے. اسلام یہ صرف کہتا ہے جیسے قلم توڑ دیا ہے, قلم اگر ایسا ہی بازار میں موجود ہے تو وہ قلم لا کر کے اس کو وہ دے گا. مگر واقعی میں اس نقصان کی وجہ سے اس کو کافی پریشانی وغیرہ جھیلنی پڑی ہوگی اور اس کے ضمن میں دوسرے کئی نقصان اس کو اٹھانے ہوں گے. اس کا جو بھی ہے معاوضہ لے سکتا ہے وہ. شریعت میں وہ قاضی کے سامنے ہی چاہے وہ بات جائے گی, جج کے سامنے جائے گی, وہ اس کا فیصلہ وہ دیکھ کر کے کرے گا کہ اس میں اس کو کتنا نقصان کیسے ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ایک تعزیری سزا. ایک سزا یہ متعین ہے, کیا ہے, جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان اگر وہ چیز ویسے ہی مارکیٹ میں موجود ہے وہ لا کر کے اس کے سامنے خرید کر کے دے دے گا. اگر نہیں ہے تو جو اس کی قیمت تھی وہ قیمت ادا کرے گا. یہی اس کا اصل فیصلہ. اس سے زائد کچھ اور سزا بھی دی جا سکتی ہے, اس کو تعزیری سزا کہتے ہیں. وہ حاکم اس وقت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. کاروبار میں سمجھ لیجیے اگر میں نے کسی سے کچھ جاب لیا تھا میں کر کے دوں گا, یہ کام جو ہے سمجھ لیجیے $1,00,000 میں کر کے دوں گا آج کے حساب سے, تو یہ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا جو بھی ہے. اب سمجھ لیجیے ایک ہفتے بعد جب مجھے کام کرنا تھا وہاں پر کچھ میٹیریلز کی جو ہے دام بڑھ گئے, پیپر وغیرہ کی قیمت بڑھ گئی. تو اب اس صورت میں اگر میں کام کروں گا تو مجھے جو ہے اس میں تقریباً $10-15 ہزار کا نقصان ہو جائے گا. وہ آدمی جو سمجھ لیجیے شاکر بھائی نے مجھے کام دیا تھا وہ کہیں گے میں نے تو آپ کو دے دیا, مجھے آپ کو کر کے دینا ہے کیسے بھی ہو, ہمارا تو جو ہے اگریمنٹ فائنل ہو گیا, آپ کو کر کے دینا ہے. میں کہتا ہوں نہیں بھائی یہ سب بڑھ گیا ہے, یہ قیمتوں کی بڑھوتی کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے, تو مجھے کیا یہ لینے کا حق ہے یا مجھے کسی بھی صورت میں یہ کام کر کے دینا ہے. جی میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا, ایگریمنٹ کیا ایک, کہ یہ بلڈنگ میں اتنے میں تیار کر کے دے دوں گا, 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی آپ نے کہا اتنے میں تیار کر کے دے دوں گا. ساری چیزیں جو ہے فائنل ہو چکی ہیں مکمل طریقے سے. اس کے بعد
جو آپ کو کام شروع کرنا تھا تو آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ نہیں اب زیادہ ہو جائے گا خرچہ، اس لیے کہ اچانک دام کسی چیز کا بڑھ گیا ہے تو اب مجھے نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں جو ہے اس کو دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو پہلے والے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، یہی نا یہ ہاں مجھے ایکسٹرا پیسہ چاہیے کہ ہاں مجھے اس کے پیسہ بڑھا کر کے دو، اس لیے کہ میرا خرچہ ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ جی دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ابھی، ایک تو وہ جو یہ مثال ہے وہ اس قاعدے میں نہیں آتی ہے، ایک دوسرے قاعدے میں آتی ہے، وہ اسی کے بعد وہ قاعدہ ہمارے پاس آئے گا۔ وہ قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ جو عرف ہوتا ہے، عرف کا شریعت اعتبار کرتی ہے، اسی کو آگے جو ہے پانچواں قاعدہ اصل میں عرف کے بارے میں ہی ہے، یعنی کیا چیز چلتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تجار کے درمیان، تاجروں کے درمیان، یا جو ہے جو اس طرح کنٹریکٹر ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ بات ہے کہ اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو دوبارہ وہ مزید کچھ مطالبہ رکھتے ہیں اور پورا کیا جاتا ہے تو آپ کو حق ہوگا وہ، اگرچہ کہ ایگریمنٹ کے ٹائم میں اس کو کچھ بھی کلیئر نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ کو حق ہوگا کیونکہ وہ وہی قاعدہ آئے گا اس وقت کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، جو عرف کے لحاظ سے مشہور ہو وہ سمجھو کہ شرط میں داخل ہے، کنڈیشن میں شامل ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم نے جو طے کر دیا ہے اسی پر آپ چلیں گے، بقیہ یہ فائدہ اور نقصان کا معاملہ یہ رسک آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک مثال دی، وہ کیا ہے دام بڑھ جانے کا، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا، اسی کو ہم پلٹ دیتے ہیں مثال کو، کسی چیز کا ریٹ بہت کم ہو گیا، جو بلڈنگ بنانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا ریٹ بہت کم ہو گیا، آپ کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ کیا اس وقت آپ وہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی چونکہ جو ہے اس کا جو ہے ریٹ کافی جو ہے کم ہو گیا اس لیے مجھے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے آپ اس میں سے کچھ لیس کر لیجئے، اگر ایسا کچھ ہے آپ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے اگرچہ کہ اس کو بیان نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں قاضی کے پاس، اور قاضی آپ کے اوپر کوئی جرمانہ بھی لگا سکتا ہے، یہ اس کا اپنا جو ہے وہاں پہ یعنی جو فیصلہ اس کا اپنا ہوگا، کوئی بھی تعزیری سزا کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے آپ کو ان کے نقصان کو دور کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی آپ نے پھر کیوں کیا تھا، جو اتنی زیادہ چیزیں اس میں استعمال ہوئی اب دوبارہ یہ کسی کو کریں گے، ان کا نقصان ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئی، اس کے لحاظ سے کوئی بھی اگر آپ کے اوپر قیمت لگاتا ہے اس کی یا کوئی بھی جرمانہ لگاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگی، لیکن شریعت میں یہ چیزیں متعین نہیں ہیں، وہ یعنی حاکم کے لحاظ سے قاضی کے لحاظ سے اس وقت وہ فیصلہ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کو۔ اور اسی صورت میں اگر اس کو ایسٹیمیشن کرتے وقت کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ بڑی غلطی ہو گئی اور وہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ ایسٹیمیٹ کرتے وقت یہ غلطی کر دی، اسی لیے میں نے آپ کو غلط جو بھی ہے ایسٹیمیٹ دے دیا اور اس کے حساب سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں شیخ اپنی غلطی کو بھرے گا، اپنی مگر وہاں پر اس کو نقصان ہوگا نا شیخ۔ وہی جو ہے میں آپ کو وہی میں نے مذاق میں کہا ہے اور مجھے اچانک جو ہے وہ یاد آ گیا تھا اسی میں کہ جو ہے پہلی غلطی معاف کرتا ہوں اس کے بعد دوسری غلطی معاف نہیں کرتا ہوں۔ ایک صاحب جو کیونکہ اس کا اندیشہ کافی ہوتا ہے شیخ کبھی میں وہ بول رہا ہوں آپ کو، ایک صاحب نے ایسے ہی وہ تنخواہ لینے گئے وہ اپنے، تو وہ غلطی سے اس نے گن کر کے کیشیئر نے زیادہ دے دیا ان کو، اب بعد میں احساس ہوا گئے مانگنے کے لیے تو کہا نہیں وہ آپ کی پہلی غلطی تھی وہ تو میں نے معاف کر دیا تھا، اب یہ غلطی جو ہے میں معاف نہیں کرتا، آپ کی ہو گئی غلطی آپ اس کو سنبھالیے جو ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو اب میں حق ہے اسے سامنے والے کو کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ اس کو سنبھالیے کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں یہ قاعدہ آئے گا، یہ قاعدہ آئے گا جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے کہ کسی کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کو دور کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، حق ہے سامنے والے کو کہ جو ہے باقاعدہ آپ جو پیش کر رہے ہیں کہ یہاں مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی تھی یا یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اصل میں اتنا ہے، اور اس کو اس کو جو ہے مان کر کے اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق وہ اس کو بدل دے، اگر نہیں کرتا ہے آپ کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں، حاکم آپ کو جو ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کر کے دے گا۔ ایسا کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے،
जैसे फर्ज कर लीजिए किसी शख्स को 1 करोड़ का जो है वो है बजट है पूरा, और एक जो है सिफर गलती से कम हो गया, 1-2 सिफर कम हो गया तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। तो ये कोई भी कॉमन सेंस कोई भी समझ सकता है कि गलती से हो गया है। वो कह रहा है लेकिन ये मान नहीं रहे कि नहीं आपने सिग्नेचर कर दिया तो बस हो गया मसला खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आप काजी के पास जा सकते हैं, फिर देख सकते हैं सारे मामला को और उसके लिहाज से फैसला करेगा। और ये कायदा वहां पर आएगा, जो नुकसान है उस नुकसान को दूर किया जाएगा। किसी की कोई गलती की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाए, ये जो है सही नहीं है कि आपने वो गलत कर दिया था इसलिए अब आप उसी को भरिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। नुकसान दूर किया जाएगा। वो मालूम हो जाती हैं चीजें। जहां चीज जाहिर ना हो, ये कुछ और दावा करते हैं, आप कुछ और दावा करते हैं, तो वहां फिर वो सारी बातें आएंगी कि उसका सबूत क्या है और ये क्या है। जो इसके पहले के कवायद में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन जहां वाजे है कि गलती वाकई माने में गलती हुई है इनसे, ऐसा होता नहीं है, तो वहां उस गलती की इस्लाह करके उस नुकसान को दूर किया जाएगा। ये कायदा उसमें आता है, वो मिसाल भी इसके अंदर आती है जी। ये बात थी किसके बारे में? अदररु युज़ाल, नुकसान को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। नुकसान कहीं भी हो, किसी तरह से भी हो रहा है तो उसको खत्म किया जाएगा। कभी नुकसान ये इंसान की अपनी मिल्कियत में नहीं होता है, बल्कि दूसरा शख्स कोई काम अपनी मिल्कियत में करता है, अपनी चीज में करता है, लेकिन उससे नुकसान दूसरे को हो रहा है। उस नुकसान को भी दूर करने का उसे हुक्म दिया जाएगा बाकायदा। और ये उसकी चंद मिसालें मैंने आप लोगों को दी थी, इसकी जितनी भी मिसालें हो सकती है सब इसके अंदर आएंगी। और खास तरीके से उसी के लिए इसको पेश किया जाता है। जैसे कोई शख्स अपनी छत से पानी गिरा रहा है, लेकिन नीचे किसी दूसरे आदमी के सामान पर वो पानी गिर रहा है जिससे उसका सामान खराब हो जाएगा, तो वहां उसको कहा जाएगा पानी रोकने के लिए, उसको उससे रोका जाएगा। ये नहीं कहेगा भाई मैं तो अपने इसमें कर रहा हूं, मैंने तो जो है पब्लिक प्लेस पे एक चीज कर रखी है। नहीं, दूसरे को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान को दूर किया जाएगा। एक साहब का वैसे जनरेटर का मामला काफी धुआं देता है, काफी धुआं देता है। आवाज तो होती है लेकिन साथ साथ धुआं भी देता है। बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बड़ी बिल्डिंग बनाने में ये भी होता है कि चारों तरफ से कुछ जमीनें छोड़ भी दी जाती है ताकि हर तरफ उनको ये बालकनी वगैरह मिल जाए, कुछ इस तरह की। तो कुछ जमीनें छोड़ दी जाती हैं। वो छोड़ी हुई जमीन में एक छोटा सा कमरा बना करके उसमें जनरेटर लगा दिया उस बिल्डिंग के लिए। बड़ा सा जनरेटर, आवाज भी ज्यादा और धुआं जो उसका निकलता है वो धुआं बाहर। उसी के बिल्कुल बगल में दूसरे साहब की जमीन, उनका दरवाजा, उनका घर। जब करंट चला जाए तो बेचारे वो दोहरी परेशानी में मुब्तला होते थे। एक परेशानी करंट ना होने की वजह से गर्मी, इसकी सारी मुसीबत, और दूसरी परेशानी ये कि अगर ऊपर भी जाकर के कहीं सोना चाहते हैं तो सो नहीं सकते, क्योंकि बगल में जनरेटर की आवाज और उसके साथ उसका धुआं। उसका फायदा तो उनको हासिल नहीं है, लेकिन उसका नुकसान पूरा की पूरा किसको जा रहा है? उसी बेचारे को जा रहा है। इन्होंने वो जनरेटर अपनी जमीन में रखा है, अपनी जो है जगह पे रखा है, और जो उसका धुआं निकल रहा है वो बाहर सड़क जो मेन रोड है उस पे निकल रहा है, उनके घर की तरफ नहीं निकल रहा है। लेकिन वो एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो तो वैसे ही जाएगा ही ऊपर, और उसी घर पे खास तरीके से छत के ऊपर जो है जाता है। तकलीफ उनको दोनों लिहाज से हो रही थी। बेचारे बहुत कहे भाई ये खत्म करो, ये खत्म करो, जो है आप यहाँ से हटाओ, हमको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सामने वाले ने उसको हटा करके नहीं दिया। क्या है, चूंकि जबरदस्त है, बड़ी बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं, इसलिए सुनते नहीं है। ये कायदा उसके अंदर आता है। यानी कभी ये ना सोचिए कि ऐसा नुकसान जो मेरी अपनी किसी जरूरत की वजह से मैंने कोई काम कर रखा है और उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो रहा है, हालांकि मैंने उसकी जमीन पर कुछ नहीं किया, उसके ताल्लुक से कुछ नहीं किया है, लेकिन उस नुकसान को भी क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जब नुकसान किसी को हो रहा है तो उस नुकसान को खत्म किया जाएगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं भाई हमको जो जरूरत है, हमको चाहिए जनरेटर की हमको जरूरत है, वो तो चलेगा ही, आवाज तो होगी ही, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, हमने अपनी जगह में रखा है, आपको इतराज करने का कोई हक नहीं। इस तरह की कोई बात नहीं कही जाएगी, उसको दूर किया जाएगा। अब ये मसला है कैसे दूर किया जाएगा।
یہاں اس مثال کے اندر میں آپ کو اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے جو لگا دے تو آواز کم ہو جاتی ہے، کریں گے۔ دھوئے کا مسئلہ، جو چمنی ہے اس کو زیادہ اوپر کر دیا جائے تو پھر نیچے دھواں نہیں رہے گا، اوپر چلا جائے گا۔ قاضی کے پاس مسئلہ گیا تو قاضی اس کو یہ فیصلہ کر کے بتائے گا، سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو دور کیا جائے گا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو یہ کہ تم اپنے جنریٹر میں سائلنسر جو ہوتا ہے وہ لگاؤ، اور دھوئے کے لیے وہ لگاؤ چمنی اوپر تک کی، تاکہ آپ کا دھواں اوپر نکل جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو اس کی وجہ سے۔ یہ اسلام یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو جو شروع میں کہا تھا، اس سے آپ کو کہ کتنا اسلام مطلب اس کا خیال کرتا ہے ساتھ میں رہنے کی صورت میں، اس کے نقصان کو دور کیا جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے وہ شکل تھی جو میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں ٹی وی چلاتا ہے، اس کی آواز کو تیز کر دیتا ہے، جس سے سامنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کو پریشانی ہے، انہوں نے شکایت کر رکھی ہے۔ ہاں، تکلیف کو دور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اپنی ٹی وی چلا رہے ہیں، اپنے کمرے میں چلا رہے ہیں، اب اپنا گھر بند کر لو، اپنے کان کو بند کر لو، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ ایک تکلیف ہے، حالانکہ وہ ایک جائز چیز نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے، وہاں تو اس کو ضروری ہے، ہم اس کو بدلے کہتے ہیں تقریر چلا رہا ہے بہت تیز، جس سے سامنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کے سونے کا وقت ہے، خلل پڑتا ہے، پڑھنے کا وقت ہے، اس میں خلل پڑتا ہے، اس نقصان کو بھی دور کیا جائے گا۔ باقاعدہ یہ پابندی کی آپ کی یہ چیز اس کا جو دائرہ ہے اسی کے اندر رہنی چاہیے، اس سے آگے نہیں نکلنی چاہیے، یا جو کسی کے آرام کا وقت ہے اس وقت آپ نہیں چلائیں گے۔ جیسے بھی آئے گا، جب قاضی کے سامنے یہ مسائل آئیں گے تو اسی قاعدے کے تحت وہ فیصلہ کرے گا۔ قاعدے کی دلیل یہ حدیث ہے، اصل میں یہ حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے ابتدا کے لحاظ سے، اور کسی نے اگر پہنچا دیا ہے تو بدلے کے طور پر بھی اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے مال کے تعلق سے۔ قصاص میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چیز جائز ہوتی ہے، سر غیر مسلم اس کو دور کرتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہ ہو مثلا، لیکن اگر ہمیں ضرورت ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف دور کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی ایسا کیجئے کہ آپ جو اپنے گھر بیچ کر کے ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں دوسری، وہاں پہ آپ شفٹ کر دیں۔ یہاں پر اکثر لوگوں کے پاس، سب کے پاس الارم کی گھڑی ہے، تو اور لوگوں کو اتنی تیز آواز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، میں نے کہا نا آپ سے، جہاں ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم روک دیں گے۔ اور تکلیف کو دور کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کہیں بھی یہاں کوئی مسلم آ جائے گا تو اس کو اذان سے تکلیف نہیں ہوگی، ایسا کرو ہم آپ کا جتنا بھی پڑتا ہے اس کو پورا دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ ایک بات پیش کی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں وہ کہتا نہیں بھائی میں یہیں رہوں گا، اور یہاں موقع سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، یہ بھی ایک اس قاعدے کے اندر آتا ہے۔ کبھی معاشرے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، نقصان پہنچانے کی بات، کہ میرا ایک گھر ہے فرض کر لیجئے، اور اس گھر کے بغل میں ایک چھوٹی سی زمین پڑتی ہے، وہ زمین اگر مجھے مل جائے تو مجھے اپنے گھر کے لیے بہت مفید چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے، سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ ان کو یہ مجبوری ہے، اس لیے میں جتنی قیمت چاہوں گا یہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اسلام اس میں ہیلے کے ذریعے سے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیتا ہے، کہ ہاں وہ شخص بغیر اس کے پوچھے گئے اس کو بیچ نہیں سکتا، یہ ان کے یہاں ہے، دوسروں کے یہاں نہیں، لیکن ان کے یہاں یہ ہے، ان کو پڑوسی کا حق کہتے ہیں، وہ پڑوسی میں بھی مانتے ہیں اس چیز کو، کہ پڑوس کی زمین بھی اگر کوئی بیچنا چاہ رہا ہے تو بغیر سامنے والے کی اجازت کے بیچے گا نہیں ہو۔ اب وہ دیکھیں اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ آدمی مجبور ہے اس سلسلے میں لینے کے لیے، اب میں کیا کرتا ہوں، 1 لاکھ کی زمین کا قیمت کتنی مانگتا ہے؟ 5 لاکھ، کیونکہ یہ سخت اس کو ضرورت ہے اس کی، اور لازمی طور پر یہ لے گا۔ وہ شخص جا کر کے قاضی کے پاس پیش کرے گا، قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ نہیں بھائی جو بازار کی قیمت ہے آپ اس کے لحاظ سے لے سکتے ہیں، آپ پراپرٹی میری ہے جیسے چاہوں بیچ دوں، ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ سامنے والے کو صرف نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ ایسے کئی جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، میں نے جو آپ کو جنریٹر کی مثال بھی پیش کی تھی اس میں بھی وہ ایک واقعی مثال تھی، وہ دہلی کا جو ہے وہ واقعی مثال تھی، اور جانتے ہیں آپ کرنٹ بھی کافی جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پر جنریٹر وہ تو چلاتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں، خاص طور سے لوگ چلا کے رکھتے ہیں اس کو،
اور چھوٹے جو ہے اس کے بغل میں جس کا گھر ہے اس کو بہت پریشانی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کی کوئی شکایت سننے والا نہیں ہوتا، لیکن اسلامی لحاظ سے اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ یہ بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک اسکول ہے، فرض کر لیجئے، اس اسکول کے بغل میں زمین ہے ایک جو دوسرے مذہب کا رہنے والا ہے، اور یہ اسکول دوسرے مذہب کا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ لڑکیوں کا اسکول ہے اور یہ اپنے اس اسکول کی حفاظت کے لیے مجھ سے یہ زمین ضرور خریدے گا۔ کہتا نہیں میں نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا، کسی اور شخص کو بیچنا چاہتا ہے۔ جو شخص یہاں پر کوئی ایسی چیز جو ان کو بہت نقصان پہنچائے گی وہ بنانا چاہتا ہے، یہ آدمی سوچتا ہے یہ اگر ایسا کر دے گا تو ہم کو بہت نقصان ہوگا، جتنے میں بھی بیچ رہا ہے اس کو لے لو۔ یہ غلط ہے اسلامی لحاظ سے۔ کسی کی بھی مجبوری یعنی کسی کو نقصان پہنچانا اس کی مجبوری کی وجہ سے یا اس سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ یہ جو ہے الضرر یزال، یہ قاعدہ ہے خاص طریقے سے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس قاعدے کے بارے میں خاص طریقے سے آپ کے سامنے آئیں، اور اس کا بھی جو ہے دائرہ شریعت کے اندر بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ خاص طریقے سے معاملات میں ہی یہ بات زیادہ آتی ہے، اور فیصلے کے وقت بھی یہ چیز اس کا اعتبار زیادہ کیا جاتا ہے۔ الضرر یزال، اور یہ لا ضرر ولا ضرار بالکل عام، نہ اسلام میں نقصان پہنچانا ابتدا کے لحاظ سے ہے، نہ بدلے کے طور پر ہے۔ یہی اسلام کا قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا اور ٹائم ہے۔ جی اب جب اس کو واپس قصاص ہو جائے گا تو قصاص میں دونوں چیزیں ہو گئی، جائز دونوں چیزیں، دونوں چیزیں جائز۔ جی اس کو مسئلہ کہتے ہیں عربی میں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ میں آپ کو یہ تو خیر اس کی بات ہو گئی، میں اسی نقصان کی بات دوسرے الفاظ میں بیان کر دوں، وہ بھی قصاص کے طور پر اسلام میں جائز ہے۔ کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا مار کر کے، قصاص میں جائز ہے کہ آپ اس کا دانت توڑ سکتے ہیں۔ السن بالسن والعذر بالعذر، قرآن میں ہے یہ کہ جو ہے دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، وہ قصاص کہتے ہیں اس کو، عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں وہ چیز جائز ہے صرف قصاص کے طور پر۔ لیکن وہ جو دوسرے جو میں نے آپ کو جیسے بولا قتل کرنے کے بعد کا کیا اس میں بھی ایسے جائز؟ جی کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو مارنے کے لیے بہت تکلیف بھی پہنچائی تھی مارنے کے ٹائم میں، قصاص کے طور پر آپ یہ چیز اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کسی کا ناک کان یہ سب کاٹ لیا تھا ایسے مارنے کے ٹائم میں، تو قصاص کے طور پر جائز ہے، کوئی ضروری نہیں، جائز ہے یہ، تاکہ دوسرے لوگ کبھی آئندہ ایسا نہ کریں۔ اصل قصاص جو رکھا اسلام نے صرف اس لیے رکھا کہ دوسرے لوگ آئندہ یہ کام نہ کریں۔ لیکن وہ بھی قاضی اور اسلامی ہاں وہ ان کے سامنے، تحت وہ ہوگا۔ تو بالکل جو بھی فیصلے وہ اکیلے خود سے کوئی خود جو ہے نہیں کر سکتا، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب قاضی کے ذریعے ہوتے ہیں، خود نہیں کر سکتے کوئی چیز۔ یعنی بہت سے سمپل چیزیں میں جیسے میں ابھی یہ بتا رہا تھا آپ کو، یہ بھی آدمی خود سے نہیں کر سکتا۔ جیسے فرض کر لیجیے ایک مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا، آپ کی اذان ہو رہی ہے، مسجد کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی جو ہے آواز بہت زور سے، اندر لوگوں کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اب یہ کہیں گے اسلام کیا کہتا ہے؟ الضرر یزال، نقصان کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا۔ باہر آئے اس کا لاؤڈ اسپیکر توڑ دیا، یہ کر دیا کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے جو ہے قاعدوں میں یہ چیز آئے گی، الضرر لا یزال بمثلہ، یعنی ایک نقصان کو نقصان پہنچا کر دور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تحت جو ایک 8 قاعدے ہیں وہ آپ کے سامنے جو انشاءاللہ آئیں گے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے، نقصان کو نقصان پہنچا کر نہیں دور کیا جائے گا، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ جو ہے مثال میں پیش کیا کتاب میں، جو آپ نے کہا نا، اس کو بھی لوگ مثال میں پیش کیے اسی قاعدے کے تحت۔ جی اس میں باقاعدہ یہ مثال کے طور پر کہ گھر میں ہمارے کوئی چیز خراب ہے لیکن ہمارے پڑوسی کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے، قاضی کے پاس اگر یہ شکایت گئی تو باقاعدہ اس کو حکم دیا کہ تم جلدی اپنی اس کی جو ہے صحیح کراؤ۔ وہ تو اس کا معاملہ دوسرا ہے، جس کی ابھی ملکیت ہے اسی کو حکم دیا جائے گا، جتنا بھی خرچہ ہو، لیکن وہ تکلیف کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہ مثال میں واقع اس کو رکھے، یعنی یہ نہیں کہیں کہ بھائی ہم کو کیا مطلب ہے اس سے، آپ کی گر رہا ہے آپ صحیح کراؤ، یہ نہیں کہا جائے گا اس میں، بلکہ جس کا بھی ہے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو ہی صحیح کرانا ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ کبھی کبھی اس کا سول لائن میں اس کا مسئلہ آ جاتا ہے،
कभी वो बह करके ऊपर आने लगता है। अब मुझे घर के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन लोगों को अच्छा तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को दूर करना जरूरी है। मेरी जिम्मेदारी की मैं उसको सही कराऊं। ये घर था, घर के सामने कार खड़ी हुई थी, वो जो ऊपर के कुछ टाइल्स वो कार के ऊपर गिर गए। जी हाँ। और वो कार का नुकसान हुआ। अब किराएदार घर पे हैं, मालिक मकान बना के गए, वो अभी कौन जिम्मेदार है इसका जो नुकसान हुआ है? अगर किराएदार आके मालिक के मकान को पूछता है अभी हमारी कार को नुकसान हुआ है, जी हाँ, क्योंकि ऊपर जो टाइल्स थे वो गिर गए हैं, वो आपने टाइल्स लगाए थे। हाँ, वो मालिक का मकान लगाया था। जी हाँ। तो क्या वो मांगना उसका सही है? मुफ्त ये आपको हमारा जो नुकसान जो हुआ है वो आप दीजिए। जी, ये सारी चीजें कर पाएंगी, वो पूरा लाके पेश करना पड़ेगा और जज पूरे इसको देखेगा। आपने जहाँ गाड़ी खड़ी की दी थी, क्या वो गाड़ी खड़ी करने की जगह थी? मतलब वो सब चीज देखता है। उसके बाद जो नुकसान जो आपको पहुंचा तो कैसे पहुंचा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ही गलत जगह पे लाके खड़ी किए हुए थे और वो जगह खड़ी करने की नहीं थी, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। तो अगर गलती है सामने वाले की तो उस मौके पर वो नुकसान को नहीं करता है और काजी उसके बारे में फैसला नहीं करता है। और अगर वो गलती उसकी नहीं है, वो जगह उसकी है, वही गाड़ी के लिए खड़ी करने की जगह भी थी, उसी जगह उसने खड़ी कर रखा है। जैसे फर्ज कर लीजिए कि जो है वो जो उसका वो था घर के अंदर पार्किंग जो है वहीं पे खड़ी कर रखा है उसने, और ऊपर से उसी के ऊपर से वो गिरा हो गया। तो फिर वो मालिक मकान और मालिक मकान जो है वो ऐसा बनाया था जिसकी वजह से वो गिर गया है, क्या हो गया है। हाँ, वो सारी बातें कैसे आती हैं वो काजी देखता है और मालूम हो जाएगा दो से जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। वो बाद में वो बिल्डर पे केस आता है वो सब खुलासा जो है किस पर आएगा, वो बिल्डर तो कहाँ है, बिल्डर में आता है बाद में कि उसने जो ये कैसा बनाया। वो कमजोर था और हवा से यानी तो फिर बारिश चीज से गिर गया हो। जी, कोई भी चीज अगर वो नॉर्मल अंदाज की है तो उसके बाद में उसके बारे में काजी फैसला यही करता है कि भाई ये नहीं, एक चीज थी, ये कहते हैं एक आफत समा भी कहते हैं, तो वो चीज थी, वो हो गई, वो मसला खत्म हो गया, किसी का नुकसान नहीं, वो आदमी पूछने भी नहीं जाता उसके बाद। लेकिन जहाँ उसकी गलती है, इसमें कोई शुबा नहीं, गलती है उसकी, वहाँ वो पूछ सकते हैं। किसी शख्स ने भाई पत्थर ही चलाया, गिर गया, वो कुछ तोड़ रहा था अपनी छत पर से, वो चीज जो है गिरी उसकी कार पर और जो है नुकसान पहुंच गया, वो बंदा उसका जो है वो ले सकता है, क्योंकि गलती है उसकी। जहाँ गलती जाहिर होगी वहाँ वो ले सकता है। असल में उसको कार वहाँ पे नहीं ठहराना था, उस सूरत में तोड़ते वक्त कुछ गिर गया। नहीं, वो फिर भी हो रास्ता है, वो कभी भी गिर सकता है, मालूम है आपको। कोई भी आदमी आया तो नुकसान पहुंच सकता है उसको, वो कार कोई आदमी को भी पहुंच सकता है। वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ जो है वो अपना इंतजाम करके तोड़ा, जिससे किसी को नुकसान न हो। वही नुकसान पहुंचाने में आती है। कोई आदमी ऐसा अपनी कार ले गया कर किसी दुकान के सामने जो है हमेशा रुका कर चले जाता है, बार बार कहने पर भी जो है हटाता नहीं हो वहाँ से, वहीं पर रुका कर जाता है, अपना काम करता है, फिर आता है ले जाता है। तकलीफ हो रही उनके, कुछ लोग समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ लाइन डाल दिए या समझ लीजिए उसकी हवा निकाल दी है उसके टायर्स में, नुकसान पहुंचाना हो गया जी। नहीं, नुकसान को नुकसान पहुंचा कर दूर नहीं गया, वही है वो। बस फिर मसला आते काजी के पास जाएंगे, उसके तरीके से वो उसको वहां से हटाएगा। हुक्म तो यही है कि उसको वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। हुक्म तो वही रहेगा, मगर इनको इस तरीके से करने की कोई आदमी खुद से कभी भी फैसला नहीं कर सकता, कभी खुद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खुद से किसी के नुकसान की हुई चीज को हटा नहीं सकता। ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। यानी नुकसान पहुंचाने के बाद भी शक्लें होती है, दुकानों पर भी तालों से ऐसा होता है कि कोई शख्स ला करके सामने बिल्कुल खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद अब क्या हो रहा है, उसके जो भी कस्टमर आने हैं ये हैं वो सबको परेशानी हो रही। लेकिन अब कोई बोझ कहे कि जो है खुद ही से उठाया कहीं और ला करके डाल दिया, चोरी हो गई, सब हौसले मसाल उसके साथ आएंगे, वो कहेगा ही और वही शख्स उसको हटा देगा, उस चीज को हटाया जाएगा। कोई झगड़े की बात हो सकती है, वो काजी के पास जाएगा, खुद से कोई चीज जो है सिलसिले में नहीं करेगा। यहाँ के कानून में कैसे होगा शेख? जाएंगे बहुत लंबा बहुत लंबा वो जो है इसीलिए लोग यहाँ पर उसमें चक्कर में नहीं पड़ते। जो भी मामला है थोड़ा बहुत नुकसान यहीं पर जो है हो जाए, क्योंकि वहाँ गए तो उससे बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान।
उसका भी मसला आएगा इसी में, वो भी एक कायदा है कि जहाँ 2 नुकसान हो रहे हो हल्का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, बड़े नुकसान को से बचने के लिए हल्का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, वो भी इसमें आगे 8 में से एक होगी। हम अगर जाते हैं कोर्ट में शिकायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत लंबा जाएगा। सामने वाला हमको ठीक है भाई 1 लाख का आपका नुकसान हुआ है, 10,000 आपको दे रहा है, वो सोचा चलो भाई 10,000 आ रहा है, छोड़ो जो इसी को लेकर के इसी को सब कर लेते हैं, हालांकि चाहिए आपको 1 लाख। किसी का मसला कार कोई ठहरा कर जा रहा है, उसको बोलने पर भी बार बार कुछ करता नहीं है, एक चीज़ है उसके साथ हाथापाई, कोर्ट को जाएंगे, बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला है। एक और शक्ल है उसकी, उसको क्या करेंगे, कोर्ट में गए बगैर एक शक्ल और भी है। जहाँ भी लोग तैयार वगैरह करते हैं उनका उनकी एक अपनी तंजीम होती है, यूनियन होती है, उसके जरिए से उसको, वो भी नहीं हो तो फिर अब वो सब्र करने के सिवा जो है और कुछ तो नजर नहीं आ रहा है जो है, वही पुलिस के जरिए से या यूनियन के जरिए से उसको खत्म करवाना कैसे। और मेरा अल्लाह ताला महफूज रखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, सामने वाला अगर है ताकतवर है तो कमज़ोर आदमी कुछ कर नहीं पाता सिवाय सब्र करने के। हालांकि शरीयत के लिहाज से हुक्म होता है कि उसको वहाँ से हटाया जाए। एक मरतबा खुद कर मुझे यहाँ पे रेजोडाउन में एक रास्ता सिमरी होटल के पास कार लेकर गया था, तो वही रास्ते में कार बिल्कुल रुका कर चले गए बड़ी, तो वहाँ से पीछे से पूरी ट्रैफिक है, कोई भी पीछे लेने के लिए तैयार नहीं, आगे बढ़ नहीं सकता, पूरी ट्रैफिक जम गई वहाँ पर, आधे घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, फिर भी कोई हटा नहीं रहा, और मार के थक गए। ज़ाहिर है कीली के बगैर जो है गाड़ी हटा नहीं सकते, क्या करेंगे, तंग आ गए, काफ़ी वक्त वहाँ पर जो है ज़ाया हो गया। बाद में वहीं पर रास्ते पर कोई लड़का चल रहा था, उसको कुछ पैसे दिया, उसको बोला उसके चारों टायर्स की हवा निकाल दो, इतना गुस्सा आया मुझे। फिर उसको काफ़ी कुछ परेशानी उठानी पड़ी होगी, क्योंकि अगर एक टायर का मामला होता तो फिर वो स्टेपनी डालता निकल जाता, चारों की उतार दो, और वो उतारने तक मैं वहीं ठहरा था, वो पूरा उतार दिया, उसके बाद मैं काफ़ी कुछ ट्रैफिक क्लियर करनी पड़ी, बहुत परेशानी हुई। इसी में आया हो कि आपने नुकसान के जरिए से आपने जो है वो दूर किया, जो कि सही नहीं है। उसको एक सबक सिखाना था कि इस तरीके से नहीं ठहराना है, सबक सिखाने ठहरा कर कहीं चले गए, कहाँ काजी के पास जाएंगे शेख यहाँ पे। वही मैंने कहा ना कि आप जो है ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी अगर जो है उसको वहाँ से हटाए, कुछ भी करे, तो ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ सर्कल में बिजी है शेख, वहाँ की ट्रैफिक क्लियर हुई तो बस है बोल के, जो उसके वो होते हैं ना कंट्रोल रूम वगैरह 100 नंबर ये वो तैयार करके जो है वो करते हैं, जो भी उसके जरिए से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं था, वो जो है हो गया अलग मसला है, लेकिन वो जुर्म अभी पैसे दे करके हुआ। यानी वो गलती भी आपने कैसे किया, पैसे दे करके जो गलती किया। वो भी सही नहीं है, आप खुद से नहीं कर सकते, जायज़ नहीं। अब ये जो है ना शेख, ये अभी इससे ये जाहिर होता है ये कायदे से कि इस्लाम में बदला और नुकसान पहुंचाने के लिए तो बदला नहीं ले सकता, नहीं बदले में नुकसान पहुंचाना नहीं जायज़। तो अभी कुछ लोग जो सिवाय किसास के, कुछ लोग जो अभी एकदम इसी या किसी फसाद में जहाँ पे कुछ मुसलमान मुतासिर हो के बदले की नीयत से किसी को इसी तरह दूसरा फसाद करना या किसी को जाने का करना जो करते हैं, जायज़ नहीं। अगर कर रहे हैं तो गलत जायज़ नहीं, बिल्कुल इस्लाम की इजाज़त नहीं होता। किसी और ने किसी को नुकसान पहुंचाया, आप बदले में किसी और को नुकसान पहुंचा दो जो उसकी कम्युनिटी का है, ये जायज़ नहीं है। लोग जज्बाती होते हैं, वो जायज़ नहीं है। जब मुकम्मल होता है जिसको हम जंग वो कहते हैं, जंग वो माहौल है, तो फिर उसमें ज़ैद बकर अमर को नहीं देखा जाता, फिर वो पूरी की कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का होता है। लेकिन यहाँ जो फसाद होते हैं, किसी के साथ बात हुई, अब बदला किसी और से जा करके ले लो, उसका माल जला दो, उसका वो कर दो, उसने क्या किया था। इस कायदे के तहत जो है जिस शख्स ने नुकसान पहुंचाया है उसका भी जाकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप उससे बदला ले सकते हो, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा। बदला से मुराद क्या है, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, वो भी कोर्ट के जरिए से। ठीक है, बस करें।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.